अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-वहाब। इसका मतलब है अता करने वाला। सूरत स्वाद में अल्लाह ताला का फ़रमान है, या फिर इनके पास तेरी रब की रहमत के ख़ज़ाने हैं जो ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। सूरत आले इमरान में फ़रमाया, ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दे जबकि तूने हमें हदायत दी और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फ़रमाई। बेशक तू ही अता करने वाला है। अता कौन करता है, यानी कि देता कौन है जिसके पास कुछ देने को हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हर चीज़ के ख़ज़ाने हैं, दिन रात उनको बांटता चला जा रहा है अपनी हिकमत और अपनी रहमत के साथ। जिसको चाहता है, जितना चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है, उसी के मुताबिक दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता जो है उसका फ़ज़ल और रहमत है। अल्लाह ताला की अता बग़ैर किसी गर्ज़ के है, यानी अल्लाह ताला को बदले में हमसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह की अता को कोई रोकने वाला भी नहीं। सूरतुल मुनाफ़िक़ून में फ़रमाया, और अल्लाह के हैं ख़ज़ाने आसमान व ज़मीन के, लेकिन मुनाफ़िक़ीन समझते नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के ख़ज़ाने हैं। आसमान व ज़मीन में अल्लाह के कौन से ख़ज़ाने हैं, इसके बारे में गौर व फ़िक्र करेंगे, इसको जानेंगे। ज़ाहरी ख़ज़ाने भी हैं और बातनी भी हैं। ज़ाहरी जो हमें नज़र आते हैं, बातनी जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन हम उनको महसूस करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता आम भी है जो तमाम मखलूक़ात के लिए है, ख़ास अता भी है जो ख़ास लोगों के लिए है। आम अता जिससे मखलूक़ात का वजूद बरक़रार है, जैसे कि सूरज की रोशनी और हरारत, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी अता है। अगर सूरज ना हो, इसकी रोशनी ना हो, सिर्फ़ हरारत हो, या फिर हरारत ना हो सिर्फ़ रोशनी हो, या दोनों में से कोई एक चीज़ ना हो, दोनों ही ना हो, तो क्या हो, मखलूक़ात का वजूद बाक़ी ना रहे। अब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलसल सूरज को ये दोनों चीज़ें देता चला जा रहा है और इसके तवस्सुत से तमाम मखलूक़ात के वजूद को बरक़रार रखे हुए है। इसी तरह पानी के ज़रिए ही वजूद बख्शा अल्लाह ताला ने तमाम हैवानात को, नबातात को। अगर पानी ना हो तो वजूद बरक़रार ना रह सके, ना ही नबातात उग सके, ना ही जानदारों को खुराक मिल सके और ना ही उनकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकें। हवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी अता में से है तमाम मखलूक़ात के लिए। तमाम मखलूक़ात हवा में सांस लेते हैं। इसी तरह से नबातात की नशोनुमा का अमल हवा के ज़रिए से होता है। पानी जो है बुख़ारात की शक्ल में जाकर बरसता है आसमान से, ये भी हवा के ज़रिए से ही है। नबातात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है जिसकी वजह से इस ज़मीन के ऊपर वजूद कायम है। इसी से जो है तमाम जानदार खाना हासिल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के लिए, जैसे कि साया हासिल करते हैं। तमाम जानदारों का वजूद इसी की बेस पर है और इसी के ऊपर सबका इन्हसार है। अगर नबातात ज़मीन से ख़त्म कर दिए जाएँ तो कोई भी ज़िंदगी बाक़ी ना रहे। हैवानात और उनका खाना, ये सब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। कैसी अता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलसल हैवानात को ज़िंदगी देता चला जा रहा है। इसमें पानी की मखलूक़ात भी है, सहरा की मखलूक़ात, ज़मीन की मखलूक़ात, आसमान की मखलूक़ात, सब शामिल है। कितनी कसरत से इनको पैदा करता चला जा रहा है और इनको खाना देता चला जा रहा है। हमें पता भी नहीं चलता इनके वजूद को कैसे बरक़रार रखना है। हमें कोई एक जानवर अगर पालना पड़ जाए, इन्हीं जानदारों में से कोई भी परिंदा, कोई जानवर पालना पड़ जाए, तो हमें उसके खाने की कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके वजूद को कायम रखने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कायनात में इतनी ज़्यादा मखलूक़ात को पैदा करके उनके वजूद को बरक़रार रखे हुए है, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी सब कुछ अता करता चला जा रहा है मुसलसल। फिर उनकी नशोनुमा जो अल्लाह ताला बढ़ाता चला जा रहा है, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता में से है। इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे अहम मखलूक़ है। हमें महसूस करना है, मैं अल्लाह ताला की सबसे अहम मखलूक़ हूँ जिसे अल्लाह ने शऊर दिया है अपनी पहचान के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरी कायनात को मेरे लिए मुसख्खर किया है।
کیسے مسخر کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورج کو دیکھیے، انسان سورج سے حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو انسان کی زندگی کیسی ہو؟ بالکل اندھیرے میں۔ اور اسی طرح سے کیا ہم گن سکتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کتنی سورج کی شعاعیں استعمال کی ہیں، حرارت کے لیے یا روشنی کے لیے؟ میں تو گن بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح سے جتنے بھی انسان اس وقت اس زمین کے اوپر موجود ہیں، جتنے انسان اس دنیا میں آ کر جا چکے یا قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے اور مسلسل اپنی عطا سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح پانی کتنی اہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے انسان کو وجود بخشا ہے، اور ہم گن بھی نہیں سکتے کہ ہم دن میں کتنے قطرے پی جاتے ہیں، یا کیا میں گن سکتی ہوں کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں پانی کے کتنے قطرے جو ہیں استعمال کر لیے، کتنا پانی پی چکی، کتنا استعمال کر چکی، یا پھر کتنے بارش کے قطروں سے لطف اندوز ہو چکی۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب ہے، اس کے پاس ہیں یہ سب خزانے، وہ مسلسل ان کو دیتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ نباتات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا میں سے ہیں۔ انسان کے پاس اگر نباتات نہ ہو تو انسان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ نباتات سے انسان کو تازہ ہوا ملتی ہے، اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی قائم رہنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح نباتات سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، نباتات کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نباتات کو دیکھ کر انسان جو ہے بوریت محسوس کرے، ہمیشہ انسان کو سکون ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے رکھا ہے، اسی کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح سے انسان نباتات کے ذریعے سے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آئے، جتنے بھی آ کر جا چکے، سب کو خوراک ان نباتات کے ذریعے ملی، اور اب تک جتنے انسان اس وقت موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مسلسل خوراک دیتا چلا جا رہا ہے انہی نباتات کے ذریعے، اور قیامت تک دیتا چلا جائے گا۔ کیا ہم کسی ایک سبزی کو بھی گن سکتے ہیں؟ جیسے کہ پیاز، کیا میں گن سکتی ہوں کہ میں نے کتنے پیاز اب تک کی زندگی میں کھا لیے، اور میں مرتے دم تک کتنے پیاز کھاؤں گی؟ میں تو گن بھی نہیں سکتی، اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اور تمام انسان 8.1 بلین انسان جو ہیں اس وقت اس زمین پر موجود ہیں، اور یہ سارے انسان کتنے پھل کتنی سبزیاں کھا رہے ہیں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کتنے پھل ہم کھا رہے ہیں، کتنے کھا چکے، ان کو بھی نہیں گن سکتے۔ ایک درخت پر انگور کتنے ہوتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور میں نے ایک وقت میں کتنے انگور کھا لیے، ایک دن میں کتنے کھا لیے، یا اب تک کی زندگی میں کتنے کھائے، یا مرتے دم تک کتنے کھاؤں گی، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا مسلسل دیتے چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح نباتات سے ہی انسان اناج حاصل کرتا ہے۔ ایک تھالی کے اندر ہم کتنے چاول کے دانے کھا جاتے ہیں، کتنی دالیں کھا جاتے ہیں، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گن سکتا ہے، اس نے گن رکھا ہے، کیونکہ اس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو انسان کے لیے مسخر کیا، انسان کو عطا کیا۔ زمین کے اندر بہت سارے خزانے انسان کے لیے رکھ دیے، جیسے کہ پہاڑوں میں سے انسان سونا نکالتا ہے، اسی طرح سے مختلف پتھر نکالتا ہے، اس کے ذریعے اپنی زینت کی چیزیں بناتا ہے، اور انہی پتھروں کو تراش کر اپنے گھر کے اندر استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا میں سے ہے۔ زمین کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا کھولا ہے؟ نمک کھولا ہے۔ یہ بھی انسان کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے؟ زمین کے اندر سے ہی پانی تیل نکالتا ہے، اور اسی طرح سے کوئلہ، مختلف اللہ تعالیٰ نے زمین میں خزانے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ پھر جانداروں کو جو اللہ تعالیٰ نے وجود برقرار رکھا، ان کا انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان گن بھی نہیں سکتا اس زمین پر کتنے جاندار ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے زیبرے ہیں، اور کتنے ہی پرندے ہیں، اور ان سب کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ انسان ان سے سواری حاصل کرتا ہے، ان سے اپنا کھانا حاصل کرتا ہے، جیسے کہ گوشت، دودھ، اسی طرح سے انڈے۔ ہم گن بھی نہیں سکتے اب تک کی زندگی میں کتنے انڈے کھائے، کیسے کھائے، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچائے، انہی جانداروں کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے جانوروں کو جو ہم قربانی میں ذبح کر لیتے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے کہ ایک قربانی کے دن میں کتنے جاندار جو ہیں وہ ذبح ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی عطا ہے کہ وہ ہر سال ہمیں ہر قربانی میں اتنے جانور جو ہے عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ان جانوروں کو جو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، ان سے اپنے کپڑے بناتے ہیں، اور اسی طرح سے ان سے چمڑا بنا کر جوتے بناتے ہیں، اپنے بیگ بناتے ہیں، اور بہت ساری ضرورت کی اشیاء بناتے ہیں۔
تو گویا جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف جانوروں سے مختلف قسم کے گوشت ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک قسم کا گوشت انسان کو دے دیا کھانے کو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو گھر دیا ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، رشتے دیے ہیں، اولاد دی ہے، والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، زوج دیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر ہی ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں سوچنا کہ میرے پاس یہ والدین کیوں ہیں، یہ اولاد کیوں ہے، یہ بہن بھائی کیوں ہیں، یا یہ زوج کیوں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں دیتا۔ تو جس کے پاس یہ سب عطائیں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو پیسہ دیتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ زندگی جو انسان کو دے رکھی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر خوشیاں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ بھی اللہ کی عطا میں سے ہے۔ انسان کے پاس جو ہنر ہے، تعلیم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا میں سے ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے تعلیم حاصل کی، میری تعلیم، میرا ہنر ہے، ہر چیز کو خود سے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی نے یہ سب کچھ دیا، اور وہ جب چاہتا ہے یہ ساری چیزیں لے جاتا ہے۔ اس بات کا ثبوت سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر وقت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی نہیں ہیں، یہ وقتی طور پر انسان کو ملتی ہیں، اصل میں یہ عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ انسان کے پاس جو صحت ہے بہت بڑی عطاؤں میں سے ہے۔ جن کے پاس صحت نہیں ہے وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس جو عمر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو فضول اور لغو معاملات میں استعمال کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس جو عہدہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ عہدہ میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب نے عطا کیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ان سب نعمتوں کی یاد دہانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، نہیں کم کرتا اس کو رات اور دن کو خرچ کرنا۔ اور فرمایا، کیا تم نے غور کیا، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تو اس سب نے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی کمی نہیں کی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے یہ سارے خزانے اور یہ ساری عطائیں جو ہے خرچ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان چیزوں نے اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے پاس سورج کی روشنی کم ہو گئی یا پھر پانی دینا کم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سورۃ الحجر میں بتایا، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے صرف ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں کیا کہ ہر انسان کو ہر چیز ہر وقت دے دی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا، کسی کو کسی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس نے اپنے معلوم اندازے کے مطابق ہی دیا ہے سب کو، جتنا چاہا جتنا چاہا۔ انسان کی عطا کیسی ہوتی ہے، انسان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے دیے میں سے ہی دیتا ہے۔ اور کتنا کمزور ہے انسان کے پاس کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو دیتا ہے کبھی اور کبھی نہیں دیتا، روک لیتا ہے۔ جو بھی نیت ہو دل میں کہ کم ہے یا پھر اس چیز پر میرا حق ہے، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے بالاتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی نہ تو کوئی کمی ہے، ہر وقت ہر چیز جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا بھی ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، مغفرت ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے نفع مند علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز دینے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن ہدایت کا وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو لازمی دوں گا۔ اسی طرح سے مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ جنت و بھری نعمت اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کے لیے رکھی ہے۔ جس نے دنیا میں اتنی زیادہ نعمتیں بنا مانگے ہمیں یہ ساری نعمتیں نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ہم کچھ کہہ سکتے تھے
جیسے کہ اگر ہمارے پاس نباتات کی نعمت نہ ہوتی، کسی اور طرح سے ہمارا وجود برقرار ہوتا، تو ہمارے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں آنا تھا کہ نباتات ہوتے تو اچھا ہو جاتا۔ تو جس ذات نے بنا مانگے اتنا کچھ دیا ہے، وہ جب ذات خود بار بار کہتی ہے کہ جنت بھی ہے جہاں پر اس سے زیادہ اچھی نعمتیں موجود ہیں اور زیادہ دیر پا ہے، تو وہ جب کہتا ہے اس کی باتیں تو حق پر مبنی ہیں، تو ہمیں اس میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دعائیں کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام مختلف جانداروں کی بولیاں سمجھ جاتے تھے، اسی طرح سے بہت سی چیزوں کو بہت سی چیزوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا میں سے عطا تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کے اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا، اور ہم نے اسے اس کا اجر اس دنیا میں دیا، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امپاسبل چیز کو بھی پاسبل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عطا اور روکنا جو ہے وہ 3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی سے لے لیتا ہے تو بھی آزمائش ہے۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کی آزمائش ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور روکنا جو ہے وہ آزمائش کی بنا پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں یا پھر دنیا میں عزت دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ اس لیے بھی دے دیتا ہے کہ دنیا میں اس کا مقام بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، اور دنیا میں اس لیے بھی روک لیتا ہے کہ آخرت میں اس کے بدلے اس کو عزت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا اور روکنا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی سزا کے طور پر کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو کھلا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر بالکل ہی مگن ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا بالکل خیال نہیں رہتا۔ تو یہ انسان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کو اتنا زیادہ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اور اس پر عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روکنا بھی سزا کے باعث اکثر ہوتا ہے۔ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی طرف آنے والی نعمتوں کو روک دیتے ہیں۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا، ہر چیز کے خزانے کا بادشاہ ہے۔ اپنی ذات اور لوگوں سے امیدوں کی قید سے باہر آئیں۔ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، وہ مانگنے پر سب کچھ دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور جب چاہے ہم سے نعمتیں واپس لے بھی سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی ذات سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ سوال یہ کریں ہم سب کہ بڑی ذات اتنا کچھ دینے والی، جس کے پاس کسی چیز کے خزانے ختم نہیں ہونے کے، تو اس ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں سے امیدیں کیوں لگائی جائیں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الوہاب کہہ کر پکاریے۔ تمام ساتھی اپنے آپ کو تصور کیجئے اور اپنے آپ کو یاد کرائیے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عطا ہے۔ ان سب عطا کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اللہ کو اس نام سے پکاریے، الوہاب۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، نعمتوں پر یقین آئے گا، اسی طرح سے دل میں اطمینان اور خوشی ہوگی، یہ سوچ کر کہ میرا رب اتنا کچھ دیے ہوئے ہے بن مانگے، وہ مانگنے پر ضرور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے پاس بہت سی نعمتیں موجود ہوں تو ہم ان کو نہ بھی استعمال کریں، لیکن دل میں تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور وہ دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں حکمت پر ہوتے ہیں، ہمارے ہی لیے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اگر ہمیں کم دیتا ہے یا نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں کہیں نہ کہیں ہمیں کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دل میں اطمینان رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہی ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے لوگوں سے امیدیں باندھنے سے نجات ملے گی، اللہ کی محبت دل میں محسوس ہوگی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کی عطا پر غور و فکر کرنا ہے، خاص کر کے اپنی ذات پر اللہ کی عطا کو گننا ہے۔
دنیا میں کوئی بھی نعمت چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، گھر چاہیے، سکون چاہیے، خوشی چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اسی طرح سے خاص کر کے ہدایت اللہ سے ہی مانگنی ہے، کیونکہ یہ کائنات کی سب سے قیمتی عطا ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی، جس کو اللہ کی پہچان مل گئی، جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا، اس کو اور کیا چاہیے، اور اسی پر انسان کی نجات ہے۔ اسی طرح سے مختلف دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ سے نعمتوں کے زوال سے بچنے کی بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اسی طرح سے خوب نعمتیں مانگنی ہیں، جیسے کہ ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من ازواجنا اپنے زوج میں سے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، للمتقین اماما اور متقین کا امام بنا دے ہمیں۔ اسی طرح سے نعمتوں کے زوال سے دعا کرنی ہے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من زوال نعمتک تیری نعمتوں کے زوال سے، وتحول عافیتک اور تیری عافیت کے بدل جانے سے، وفجاءت نقمتک اور تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، وجمیع سخطک اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ پھر مزید دعا کیا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما، من لدنک رحمہ اور ہمیں عطا فرمائے اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے اس نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔